की पूरी तारीख नौजवानों के दम से वाबस्ता है। अगर वो मिसाली नहीं होते तो उनका तस्करा कुरान और हदीस में नहीं होता। इसलिए नौजवानों तैयार हो जाओ। आइडियल बनाना है, नमूना बनाओ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर चीज में। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की जिंदगी में उसवा है। बाल रखना है उस अंदाज से रखो, कपड़े पहनना है वैसे अंदाज से पहनो। नौजवानों उठो, बगैर उसके काम नहीं चलेगा। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। उठिए और तैयार हो जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन व हज़रात, आज की नशिस्त में मैं आप तमाम आने वाले मेहमानों का पुरतपाक इस्तक़बाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस नशिस्त के मुक़र्रिर जो हाफ़िज़ कुरान भी हैं, जिन्होंने जामिया मोहम्मदिया मंसूरा मालीगांव से आलमियत की डिग्री हासिल की है, जिन्होंने मदीने मुनव्वरा के अंदर मौजूद जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी मदीने मुनव्वरा से हदीस के अंदर फ़जीलत की डिग्री हासिल की है, जो मुंबई में इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल के उस्ताद भी हैं, जो IRF यानी इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के अंदर शोबे तहक़ीक़ में रफ़ीक़ व मुआविन भी हैं, और जो पीस TV के मुस्तक़िल मुक़र्रिर भी हैं, और जो बैरून मुंबई मस्जिदों के अंदर और दीगर दीनी इज्तिमाआत में प्रोग्राम के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं। मेरी मुराद है शेख सनाउल्लाह साहब मदनी से कि वो तशरीफ़ लाएँ और इस्लाम का पैगाम नौजवानों के नाम इस उन्वान पर ख़िताब फरमाएँ। शेख सनाउल्लाह मदनी हफ़िज़हुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु, मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु, व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद, फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिलहक़ इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदा व रबतना अला क़ुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़ लन नदअ मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुलना इज़न शतता हाउलाइ क़ौमुन इत्तख़ज़ू मिन दूनिही आलिहा लौला यअतूना अलैहिम बिसुल्तानिन बय्यिन फ़मन अज़लमु मिम्मन इफ़्तरा अलल्लाहि कज़िबा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह वहदहु ला शरीक, खालिक कायनात, मालिक अर्ज़ व समा और मुदब्बिर इन सुजा के लिए हैं। उसके बाद बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम सामीन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों और ख़वातीन इस्लाम, खुतबा मसनूना के बाद मैंने सूरह कहफ़ सूरह नंबर 18 की 3 आयतें 13, 14 और 15 आपके सामने पढ़ी है। इस मुनासिबत से मेरी तकरीर का उन्वान है इस्लाम का पैगाम नौजवानों के नाम। सबसे पहले मैं वजाहत करना चाहूँगा कि जो हमारे बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं वो ये तसव्वुर न करें
کہ جی اس میں تو ہمارے لیے کچھ پیغام ہے ہی نہیں تو ہم کیوں آئے، اس میں تو اس کا پیغام ہے نوجوانوں ہی کے لیے، اس لیے نوجوانوں ہی کو آنا چاہیے یا اسے ہی رہنا چاہیے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کے لیے اس کے اندر پیغام ہے، کیونکہ نوجوانوں کو بنانے والے تو بزرگ ہی لوگ ہوتے ہیں۔ پوری تقریر کو آپ 2 حصوں میں سنیں گے۔ پہلا حصہ تو یہ ہوگا کہ ہمارے نوجوانوں کے بگڑنے کے چند اسباب کیا ہیں۔ میں تمام کی تو وضاحت نہیں کر سکتا، لیکن چند اسباب ذکر کرنا مناسب سمجھوں گا۔ دوسرا حصہ یہ ہوگا کہ یہ نوجوان وہی نوجوان ہیں جس کا تذکرہ قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے۔ کیا آج کا نوجوان اپنی اس حقیقت کو جاننے کے لیے تیار ہے؟ سامعین کرام، نوجوان مستقبل کی امید اور امیدوں کا مستقبل ہیں۔ نوجوان ملک کا ایک قیمتی سرمایہ ہے، معاشرے کا، قوم کا سب سے اہم اور بنیادی جزو ہے۔ نوجوان کسی قوم کے لیے بالکل ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے۔ جس طریقے سے جسم بغیر ریڑھ کی ہڈی کے بیکار ہے، اسی طریقے سے نوجوان کے اچھے نہ ہونے سے وہ قوم بھی بیکار ہے، اس کی ترقی اتنی زیادہ نہیں ہو سکتی۔ قوم کی ترقی اور تنزلی میں نوجوانوں کا بہت زیادہ ہاتھ رہا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں اور مجھے یہ کہنے میں فخر ہے کہ اسلام کی تحریک نوجوانوں کے دم سے وابستہ ہے۔ عربی زبان کے اندر نوجوان کے لیے جو لفظ آتا ہے وہ ہے فتیٰ، شاب، غلام۔ آج کل لوگوں کو شکایت ہے کہ جی آج کل کے نوجوان تو بگڑتے چلے جا رہے ہیں، صحیح نہیں ہے، ماں باپ کی بات نہیں مانتے، پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرتے، وہ ہمیشہ اپنی طاقت کا غلط مظاہرہ کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے لیے کسی اور کو اسوہ بنا لیا ہے، نمونہ بنا لیا ہے۔ دیکھتے نہیں آپ کہ ان کے بال رکھنے کے انداز بھی مختلف ہیں، کپڑے پہننے کے انداز بھی مختلف ہیں، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں۔ کیا حقیقت ہے اور کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، وہ نوجوانوں کو فیصلہ کرنا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں اور مجھے یہ کہنے میں کسی طریقے کی کوئی دشواری نہیں ہے کہ نوجوانوں کو بگڑنے کے بہت سارے اسباب پائے جا رہے ہیں۔ ماں باپ یہ شکایت کرتے ہیں کہ جی ہمارا بچہ جو ہے وہ اسماعیل جیسا نیک کیوں نہیں ہے؟ تو کیا ماں باپ نے یہ سوچا کہ وہ خود پہلے ابراہیم جیسے نیک تھے یا نیک ہیں؟ کیا انہوں نے ابراہیم کی طرح اسماعیل کی تربیت کی ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے اور پہلا حصہ اسی پر گھومے گا۔ نوجوانوں کے بگڑنے کے بہت سارے اسباب پائے جاتے ہیں، چند اسباب کا تذکرہ کروں گا۔ ایک سبب تو یہ ہے کہ ہر مرحلے میں تعلیم کی کمی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تمام نوجوان میں یہ چیز پائی جائے گی، یعنی جو بھی خراب ہو رہے ہیں کچھ نہ کچھ نوجوان ایسے ہیں جس میں یہ خرابی پائی جائے گی، اور تمام اسباب میں یہ ضروری نہیں کہ تمام نوجوان اس میں شامل ہو۔ جو نوجوان خراب ہو رہے ہیں میں صرف اس کی بات کر رہا ہوں، اس لیے نوجوان یہ نہ سمجھے جی میں تو اچھا ہوں پھر بھی میرے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، نہیں۔ جو خراب ہو گئے، بگڑتے چلے جا رہے ہیں، ماں باپ کو ان سے شکایت ہے، تو میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ ہر مرحلے میں تعلیم کی کمی ہے، تربیت کی کمی ہے۔ ماں باپ نے بچپن سے اسے سکھایا نہیں، سمجھایا نہیں، بتایا نہیں، تو کیا کریں گے؟ ماں باپ کے نزدیک مال کی، دولت کی لالچ تھی، اس لیے بچپن سے انہوں نے پیسے کمانے کے لیے کہیں اور بھیج دیا ہے۔ تو جب وہی غلط راستہ اختیار کر لیتے ہیں تو یہ ماں باپ شکایت کرتے رہتے ہیں کہ جی ہماری اولاد تو خراب ہو گئی۔ شکایت کرنے سے آپ کے اندر اختلاف پیدا ہوگا، سدھار نہیں آ سکتا۔ علم کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا، غار حرا کی پہلی آواز کیا ہے؟ وہ علم، پڑھنا، پڑھو۔ تو کیوں ہم اور آپ اتنی بنیادی چیزوں سے اپنے نوجوان کو محروم رکھے ہوئے ہیں؟ بہت سارے نوجوان علم سے محروم ہیں، کیوں ایسا؟ غور کیجئے۔ سورہ الق سورہ نمبر 96 آیت نمبر 1 سے 5 میں اللہ نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھیے اپنے رب کے نام سے، رب کے نام سے پڑھنا ہے جس نے پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا لوتھڑے سے۔ پڑھیے، آپ کا رب تو کریم ہے،
جس نے قلم کے ذریعے سکھایا انسان کو، وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ المقدمہ باب نمبر 17 حدیث نمبر 224، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ یہی علم تو ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اس سے عورتوں کو الگ نہیں کر سکتے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ اس میں کوئی وراثت بھی نہیں چلتی۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کون نہیں جانتا؟ عورتوں میں سب سے زیادہ حدیث بیان کرنے والی کون؟ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بڑے بڑے صحابہ آتے تھے مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے، اور ان کا جواب سن کر دنگ رہ جاتے کہ ماں عائشہ کا جواب کیسا ہے۔ کس نے سکھایا؟ ماں باپ نے سکھایا تھا۔ اشعار ان کو اتنے زیادہ یاد تھے، اور قرآن کی آیتوں سے اس طریقے سے وہ دلیل پکڑتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنگ رہ جاتے کہ اس عورت کا دماغ کتنا زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ ایک واقعہ ہوا کہ آپس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیویوں نے اونٹ کی ادلا بدلی کر لی، ماں عائشہ کے اونٹ پر دوسری آ گئی، ان کے اونٹ پر دوسری چلی گئی۔ تو وہ آیت جو انہوں نے پڑھی تھی، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے دے دے۔ ہمارے نوجوانوں کے بگڑنے کا ایک سبب یہ بھی ہے، ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ بھی پائے جاتے ہیں، لیکن ذریعہ معاش کی کمی ہے۔ کمائی دھمائی کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، تو اپنا وقت کہاں لگائیں گے؟ ڈگریاں تو رکھے ہوئے ہیں، لیکن ڈگری کے حساب سے کہیں کوئی جگہ نہیں مل رہی ہے۔ تو ایسے نوجوان کیا ہوتا ہے، وہ پھر غلط راستے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد دلاتا ہوں ایسے نوجوانوں کے لیے، ڈگریاں رکھے ہوئے کیا ہوا؟ ارے آؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے کیا کرو؟ صحیح بخاری کتاب المساقات کتاب نمبر 42 حدیث نمبر 2373، لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلًا فَيَأْخُذَ حُزْمَةً مِّنْ حَطَبٍ فَيَبِيعَ فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ مِّنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أُعْطِيَ أَمْ مُنِعَ۔ تم میں کا آدمی کیا کرے؟ رسیاں لے لے، جنگل میں جائے، لکڑیاں کاٹ کر لائے، بیچے، یہ بہتر ہے کہ لوگوں سے مانگے، کوئی دے گا اور کوئی نہیں دے گا۔ نوجوانوں کے بگڑنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ بزرگوں کے درمیان اور نوجوانوں کے درمیان دوری پائی جا رہی ہے۔ ماں باپ کیا سوچتے؟ جی ہم اپنے بچے سے کسی کام میں مشورہ کریں گے، یہ ہماری شان کے خلاف ہے۔ کیا بولتے ماں باپ؟ جی میں اس کا باپ ہوں کہ وہ میرا باپ ہے۔ ارے ہم بڑے ہیں، ہم جو چاہے فیصلہ کر دیں، کوئی اختیار نہیں بال بچے کو، جہاں چاہے اس کی شادی کر دیں، مشورہ کیوں لینے جائیں، کیوں کرنے جائیں؟ دوری پائی جا رہی ہے۔ اپنی مجلسوں میں بزرگ حضرات نوجوانوں کو نہیں بلاتے۔ میں تمام کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو لوگ نہیں بلاتے، دوری کا ایک سبب یہ بھی ہے۔ آئیے میں آپ کو وہ آیت یاد دلا رہا ہوں جو آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ جی میرا بیٹا اسماعیل جیسا نیک کیوں نہیں ہے؟ تو پہلے آپ نے غور کیا آپ ابراہیم جیسے نیک ہیں؟ میں ہر ایک سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 102، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، فانظر ماذا تری۔ میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بول تیری کیا رائے ہے؟ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں باپ ہوں اور اپنے بیٹے سے مشورہ لینے جاؤں گا، ارے خواب دیکھا فوراً ذبح کر دیا۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو شادی کے معاملے میں بھی مشورہ نہیں لیتے، بھائی جہاں آیا ہم کر سکتے، تعلیم حاصل کرنی ہے مشورہ نہیں لیتے، بھئی ہمیں اختیار ہے۔ یہ ماں باپ کا کہنا ہے، میں کچھ چند ماں باپ کی بات کرتا ہوں۔ بول بیٹا تیری کیا رائے ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تو اگر باپ ایسے مشورہ لیتا ہے تو بیٹا کیا کہے گا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، ابو جان کر گزریے جس کا حکم ہو رہا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ خواب دیکھتے ہیں کہ آپ کا بیٹا اسماعیل جیسا نیک ہو تو ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ ابراہیم جیسے نیک بنیے۔ نوجوانوں کے بگڑنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ بہت سارے ماں باپ کیا کرتے ہیں، اپنے بچوں کے درمیان ناانصافی کرتے ہیں، انصاف سے کام نہیں لیتے۔ بیٹے کو بہت زیادہ چڑھا دیا ہے، میرا بیٹا، اور بیٹی کو یا پھر کچھ بچے کو زیادہ دے دیا، ہاں یہ میری خدمت بہت زیادہ کرتا ہے، چلو مال اس کو دے دیا، اس کو نہیں دیا کیونکہ یہ میری خدمت نہیں کر رہا ہے۔ ارے بھائی آپ نے تربیت کی ہے کیا کہ وہ آپ کی خدمت کرے گا؟ آپ کی خدمت نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ کہ آپ کے اندر کمی ہے کہ آپ نے اسے سمجھایا نہیں، بجھایا نہیں، اس لیے وہ خدمت نہیں کر رہا ہے۔
صحیح مسلم کے حوالے سے میں بیان کرنا چاہوں گا. صحیح مسلم کتاب الہبات باب نمبر 3 حدیث نمبر 1623. نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے باپ بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کچھ مال دے دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ماں نے زور ڈالا تھا باپ کے اوپر کہ مال میرے بیٹے کو دے دو. ان کے پاس یہ دوسری بیوی تھی بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. تو ایک بیوی نے کہا کہ آپ میرے بیٹے کو مال دے دیجئے، یعنی نعمان کو مال دے دیجئے. سال بھر تک معاملہ چلتا رہا. کہا آپ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گواہ بنا لیجئے. دونوں باپ بیٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ سے پوچھا افعلت هذا بولدک کلہم، اے بشیر کیا تو نے اپنے تمام بیٹوں کو مال دیا ہے؟ لا، اللہ کے رسول میں نے نہیں دیا، صرف نعمان کو دے دیا ہے. کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اتقوا اللہ واعدلوا فی اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرو. بہت اہم چیز ہے یہ. اولاد کے بگڑنے کا ایک اہم سبب یہ بھی ہے، نوجوانوں کے بگڑنے کا ایک سبب یہ بھی ہے مخلوط تعلیم. مخلوط تعلیم تو ہمارے معاشرے کا ایک زہر ہے، ایک قاتل ہے. مخلوط تعلیم سے مراد کیا ہے؟ یہاں بھی میں ان نوجوانوں کی بات کرتا ہوں جو نوجوان ایک ساتھ بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں. لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ ایک ہی کلاس میں بیٹھ کر علم حاصل کرتے ہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں. اور اس میں بھی اس نوجوان کی بات کر رہا ہوں جو اس حالات سے وہ بیکار ہو گئے، برباد ہو گئے. وہاں جا کر وہ علم کیا حاصل کریں گے؟ عشق زیادہ لڑاتے ہیں اور بالآخر وہ کر گزرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے. دیکھتے نہیں آپ؟ دیکھیے کیا ہوتا ہے، کیسا منظر ہوتا ہے. ان کالجوں کے پاس جائیے جہاں ساتھ میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، کیسا منظر ہوتا ہے. وہ منظر بیان کرنے کے قابل نہیں ہے. افسوس، صد افسوس کہ ہمارے درمیان ایسے اسکول کیوں نہیں کہ لڑکوں کے لیے الگ ہیں لڑکیوں کے لیے الگ ہیں. کیوں نہیں ایسے؟ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا اور آپ یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ مخلوط تعلیم کے نقصانات کتنے ہیں. آپ نے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ کتنی لڑکیاں شادی سے پہلے ہی بچے والی ہو گئی. باہر بہت چل رہا ہے ایسا. اللہ تعالیٰ ہماری تہذیب کو اس سے بچائے. لیکن بہت ڈر لگتا ہے کب تک دعاؤں سے کام چلے گا، جب تک کوئی اقدامی قدم نہ اٹھایا جائے. الحمدللہ اب لوگوں کے اندر کچھ بیداری تو آ رہی ہے. وہ اس طریقے کا اسکول کھول رہے ہیں جو الگ الگ ہو. آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہیں کہیں ایسا ہو رہا ہے کہ پڑھانے والے اپنے خود طالبہ کے ساتھ ہی عشق لڑاتے رہتے ہیں. یہ بھی سنا ہوگا آپ نے. کتنے ایسے بھی ہیں پڑھانے والی جو ہے وہ بھی اپنے طالب علم کے ساتھ، میں کہیں کہیں کی بات کرتا ہوں، وہ بھی ایسا کرتے رہتی ہے. اسلام کہتا ہے جہاں مرد اور عورت ایک ساتھ رہیں گے تیسرا جو ہے وہ شیطان رہے گا اور وہ اپنا مقصد پورا کروائے گا. تو نوجوانوں کے بگڑنے کا ایک سبب یہ بھی ہے. اور میرے حساب سے اس درمیان کے جو نوجوان بگڑ رہے ہیں سب سے بڑا ہاتھ ہے یہ. نوجوانوں کے بگڑنے کا ایک اہم سبب یہ بھی ہے آج کل کے آلات سے مراد نوجوانوں کے اخلاق کو خراب کرنے والی چیزیں آ گئی ہے. یہ اخبارات ہیں، میگزین ہے، رسالے ہیں، موبائل فون کے اندر ہر چیز دیکھنے کے لیے موجود ہے. مختلف قسم کے چینلز آ گئے ہیں اور برائی کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے. جو لوگ برائیاں پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں تاکہ مسلمانوں کے درمیان برائیاں پھیلے، انہیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی برباد کر سکتا ہے. اس کے لیے دنیا اور آخرت میں تباہی کا سامان ہے. سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 19 ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ برائیاں مومنوں میں پھیلے، مسلمانوں میں پھیلے، چاہے جس طریقے سے پھیلانا چاہتے ہیں، اس کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو. نوجوانوں کے بگڑنے کا ایک اہم سبب یہ بھی ہے کہ اس کے اندر دینی جذبہ کی کمی پائی جا رہی ہے. میں تمام نوجوانوں کی بات نہیں کرتا، الحمدللہ بہت سارے نوجوان تو ایسے بھی ہیں جس کے اندر اتنا زیادہ جذبہ ہے اتنا ان کے ماں باپ میں بھی نہیں ہے. نوجوانوں کے بگڑنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھی لوگ جو ہے وہ برے ہیں. یعنی جو نوجوان بگڑ گئے اس کے ساتھی لوگ برے تھے، اس لیے وہ لوگ بگڑتے چلے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہی کہا تھا
صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 باب نمبر 46 حدیث نمبر 2628 انما مثل الجلیس الصالح وجلیس السوء کحامل المسک ونافخ الکیر فحامل المسک اما ان یحظیک واما ان تبتاع منه واما ان تجد ریحا طیبا ونافخ الکیر اما ان یحرق ثیابک واما ان تجد ریحا خبیثا۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ اچھے لوگوں کی مثال اور برے لوگوں کی مثال اس طریقے سے ہے۔ اچھے لوگوں کی مثال تو یہ ہے گویا کہ وہ عطر بیچنے والا ہے، آپ اس کے پاس رہیں گے تو عطر بیچنے والا آپ کو کچھ دے دے گا، یا پھر آپ اس سے خرید لیں گے، یا پھر آپ کھڑے کھڑے ہی خوشبو سونگھتے رہیں گے۔ تو یہ اچھے لوگوں کی مثال ہے۔ اگر آپ اچھے لوگوں کے ساتھ ہیں تو آپ اس طریقے سے ہوں گے، اور اگر آپ کے ساتھی لوگ برے ہیں تو گویا کہ وہ دھکنے والے لوہار کی طرح ہے۔ لوہار جو ہے وہ دھکتے رہتا ہے، اس سے چنگاریاں نکلتی ہے، آپ کو دھواں لگے گا یا آپ کا کپڑا جل جائے گا۔ کتنے لوگ بولتے ہیں نا جی میرے ساتھی برے ہیں تو کیا ہوا، لیکن مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ارے ہونا ہی ہونا ہے، کیسے نہیں ہوگا؟ صحبت صالح تورا صالح کنت، صحبت طالح تورا طالح کنت۔ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیے، اچھے بنیے گا، اور برے لوگوں کی صحبت میں رہیے تو برے بنیے گا۔ ایک مقولہ مشہور ہے، جیسی سنگت ویسی رنگت۔ نوجوانوں کے بگڑنے کا ایک اہم سبب یہ بھی ہے کہ آج کل کچھ والدین شادی کرنے میں تاخیر کرتے ہیں، اپنی اولاد کی شادی کرنے میں تاخیر کر رہے ہیں۔ بہت سارے بہانے ان کے پاس ہے کہ ابھی عمر ہی کیا ہے، 25 سال کے تو ہوئے، 30 سال کے تو ہوئے، 35 سال کے تو ہوئے، عمر ہی کیا ہے، کیونکہ اس کا مال جو کھانا ہے۔ اسی طریقے کا حال ہے لڑکیوں کے ساتھ بھی۔ وہ لوگ اچھے رشتے کیا معلوم کس بنیاد پر تلاش کرتے ہیں کہ عمریں زیادہ ہوتی جا رہی ہے، تعلیم یافتہ بھی ہے، اچھی بھی ہے، دیکھنے میں بھی اچھی ہے، کما بھی رہی ہے، لیکن کہیں رشتہ نہیں آ رہا ہے۔ تو میں ہر ایک کی بات نہیں کرتا، جو نوجوان بگڑتے جا رہے ہیں ایک نہ ایک سبب یہ بھی ہے کہ شادی ان کی جلدی نہیں ہو رہی ہے۔ نوجوانوں کے بگڑنے کا ایک اہم سبب یہ بھی ہے، وہ کیا؟ آج کل اچھی تربیت کرنے والوں کا فقدان پایا جاتا ہے۔ مطلب آج کل کچھ لوگ یہ کرتے، تنقید بہت کرتے ہیں، فلاں تو ایسا ہے، فلاں تو ایسا، اس کا بیٹا ایسا، اس کی بیٹی ایسی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ تنقید کرتے ہیں اصلاح کی نیت سے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کر دے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ تنقید کرتے ہیں حقیر سمجھنے کے لیے تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ گھٹیا ہے، بکواس ہے، بالکل صحیح نہیں۔ تو اچھی تربیت کرنے والے لوگ بھی اب کم پائے جاتے ہیں۔ بہت سارے تربیت کرنے والے ایسے بھی ہیں چراغ تلے اندھیرا، دوسروں کو سمجھا رہے ہیں لیکن خود اپنے چراغ تلے اندھیرا ہے۔ آئیے، اگر آپ کو اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرنی ہے تو لیجئے ان سے، کن سے؟ لقمان علیہ السلام سے بہترین اصول لیجئے، ان سے کن سے؟ ابراہیم علیہ السلام سے بہترین اصول لیجئے، ان سے کن سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین اصول بیان کرنا چاہوں گا کہ تربیت کرنے والے تو ایسے ہونے چاہیے۔ سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 19 تک 7 آیتیں بہترین اصول ہے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں۔ جس ماں باپ کو بھی اچھا بننا ہے اسے چاہیے کہ ان اصولوں کو بار بار پڑھے اور اپنے بچے کی تربیت کرے۔ آیت نمبر 13 میں کہا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ میرے بیٹے، یہاں بھی کچھ ماں باپ کا کیا انداز ہوتا ہے، چل ادھر آ، چل وہ کام کر لے، انداز دیکھیے، اے میرے بیٹے۔ آپ تو یہ سننا پسند کرتے ہیں کہ مجھے کہے ابو جان، امی جان، تو بیٹے کو بھی کہیے اے میرے بیٹے۔ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ انداز اپنانا ہے، سیکھنا ہے، سیکھیے لقمان علیہ السلام سے۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یات بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر، اے میرے بیٹے ذرہ برابر نیکی، ذرہ برابر برائی چٹان میں ہے، آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، رب اس کو لائے گا، وہ باریک بین ہے اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ یا بنی اقیم الصلاۃ آیت نمبر 17، اے میرے بیٹے نماز قائم کر، وامر بالمعروف بھلائی کا حکم دے، ونہی عن المنکر برائی سے روکتا رہ، واصبر علی ما اصابک، اور صبر کر جو تکلیف تجھے پہنچے۔ صبر بہت عام چیز ہے، نیکی کے کام
کرنے کا دل نہیں کرتا، صبر کرنا ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے اور کرنا ہے۔ برائی کرنے کا دل چاہتا ہے کیونکہ بہت سارے اسباب سامنے ملے ہوئے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرتے ہوئے برائی نہیں کرنا ہے۔ مصیبت آ گئی، کسی کا انتقال ہو گیا، گھاٹا ہو گیا، صبر کرنا ہے کیونکہ اللہ نے تقدیر میں یہی لکھا ہے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ تو پختہ کردار کے کاموں میں سے ہے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اور زمین میں اکڑ کر مت چل، لوگوں سے اپنے گال کو مت پھلا۔ کسی سے تھوڑا بہت کچھ بات گڑبڑ ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، فوراً اپنے بچے تک کو بھی کہتے فلاں سے ملنا نہیں، فلاں کے بعد جانا نہیں۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، نرم چال چل، زیادہ تیز مت چلا۔ ارے چلائے گا نہیں تو لوگ کیسے سمجھیں گے کہ فلاں کا بیٹا ہے؟ تیز مت چلا، کیونکہ سب سے بری آواز تو گدھے کی آواز ہے۔ تربیت کا انداز لینا ہے، ابراہیم علیہ السلام سے لیجئے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 128، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے ہمارے رب تو ہمیں اور ہماری اولاد کو اپنا فرما بردار بنا۔ کتنے ماں باپ دعا کرتے ہیں، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 35، کہ مجھے اور میری اولاد کو تو بتوں کی پوجا سے دور کر دے۔ وارزقہم من الثمرات، سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 37، کہ اے اللہ تو انہیں روزی روٹی دے۔ کتنے ماں باپ ہیں جو دعا کرتے ہیں؟ ماں باپ تو چاہتے ہیں کہ جی ہمیں پیسے دو کیونکہ ہم نے اتنا بڑا بنایا ہے پیسے دینے کے لیے۔ ہرگز نہیں، آپ یہ ایک دلیل نہیں دے سکتے کہ کسی نبی نے اپنے بیٹے سے پیسہ مانگا ہو، بلکہ اس کے لیے دعا کرتے۔ وارزقہم من الثمرات، قرآن کی آیت پڑھیے۔ ارے کیسی مسلمانی ہے، قرآن نہیں پڑھتے؟ وارزقہم من الثمرات، اے اللہ تو ان لوگوں کو بہترین پھل دے، یعنی ان کے لیے روزی روٹی کا انتظام کر۔ کتنے ماں باپ ہیں بھائی پیسے ہمیں چاہیے بس ہم نے اس لیے بڑا کیا، اور کیا؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 40، اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو تو نماز قائم کرنے والا بنا، اے ہمارے رب ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ تربیت کا انداز یہ ہے۔ تربیت کے انداز سیکھنا چاہتے ہیں، سیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کس طریقے سے سکھایا ہے، بہترین اصول ہے ہمارے لیے۔ میں مسند احمد کے حوالے سے ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 256 اور 257 پہ ایک حدیث آئی ہے، ایک نوجوان، کیونکہ اپنی تقریر ہے نوجوانوں کے بارے میں، تو ایک نوجوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس نوجوان نے کہا اذن لی بالزنا، اللہ کے رسول مجھے آپ زنا کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ ہم اور آپ کے سامنے اگر کسی مولوی سے کوئی پوچھ لے تو آپ کیا بولیں گے؟ ماہ ماہ۔ صحابہ نے بھی یہی کہا، ماہ ماہ کا مطلب ابے خاموش رہا، خاموش رہا، کیا تو بات کر رہا ہے، زنا کرنے کی اجازت لینے کے لیے آیا ہے، خاموش رہا۔ صحابہ نے بھی یہی کہا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا ہے؟ کیونکہ وہ تربیت کرنے والے ہیں، امت کی انہیں فکر ہے۔ ارے بھائی اس نوجوان کو میرے قریب لاؤ۔ نوجوان کو قریب لایا گیا، نوجوان کو بیٹھایا آپ نے، پھر آپ نے چند سوالات کیے۔ کیا سوال پوچھا؟ اتحبہ لامک، کیا تو پسند کرتا ہے زنا کو اپنی ماں کے لیے؟ اب اس نوجوان کی بتی جل گئی، لا لا واللہ جعلنی اللہ فداک، اللہ کی قسم میری جان آپ پر قربان، میں یہ پسند کرتا ہی نہیں کہ میری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے۔ نبی نے کیا کہا؟ وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ، لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کی ماؤں کے ساتھ کوئی زنا کرے۔ ارے تو جس کے ساتھ زنا کرنے جا رہا ہو سکتا ہو کسی کی ماں ہوگی۔ نبی نے اتنا کہہ کر ہی نہیں چھوڑا، افتحبہ لابنتک، اب یہاں نبی نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا، نس پر ہاتھ رکھ دیا۔ افتحبہ لابنتک، کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیری بیٹی کے ساتھ زنا کرے؟ اب بیٹی کا معاملہ آ گیا ہے۔ جب بیٹی کا معاملہ آیا تو وہ نوجوان اور طیش میں آ گیا اور سختی کے ساتھ کہا لا واللہ یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداک، نہیں اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول میری جان آپ پر قربان، یہ ہو ہی نہیں سکتا، میں یہ پسند نہیں کرتا۔ کہا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ، لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ کوئی زنا کرے۔ آپ یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ تو جس کے ساتھ زنا کرنے جا رہا ہے ہو سکتا وہ کسی کی بیٹی ہوگی۔ ابھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا نہیں ہے۔ حِبُّهُ لِأُخْتِكَ، کیا تو پسند کرتا ہے زنا کو اپنی بہن کے لیے؟
لا واللہ جعلنی اللہ فداک، اللہ کے رسول میری جان آپ پر قربان نہیں۔ کہا لوگ بھی پسند نہیں کرتے ہیں کہ ان کی بہنوں کے ساتھ کوئی زنا کرے، پیغام دینا چاہتے ہیں، کہہ رہے جس کے ساتھ تو زنا کرنے جا رہا کسی کی بہن ہوگی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیری پھوپھی کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ نہیں اللہ کے رسول میں پسند نہیں کرتا۔ ارے لوگ بھی پسند نہیں کرتے، تو جس کے ساتھ زنا کرنے جا رہا ہے ہو سکتا ہے وہ کسی کی پھوپھی ہوگی، کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیری خالہ کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ نہیں اللہ کے رسول میں یہ پسند نہیں کرتا۔ کہا جس کے ساتھ تو زنا کرنے جا رہا ہے ہو سکتا ہے وہ کسی کی خالہ ہوگی، لوگ بھی پسند نہیں کرتے ہیں کہ اس کی خالہ کے ساتھ کوئی زنا کرے۔ ابھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا نہیں ہے اس نوجوان کو، اس کے بدن پر ہاتھ رکھا، اس پر ہاتھ رکھا اور کہا اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اس کے دل کو صاف کر دے اور اس کی شرمگاہ کو تو پاک کر دے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے نوجوان جب وہاں سے نکلا زندگی بھر کبھی زنا کا لفظ بھی اپنی زبان پر نہیں لایا۔ تو یہ تربیت کا یہ انداز تھا۔ اگر اسی وقت بھگا دیا تو چل بھاگ جا، کیا پوچھنے کے لیے آیا ہے، تو کیا ہوتا، نقصان ہو سکتا تھا نا۔ اب میں آپ کو یاد دلانا چاہ رہا ہوں، اپنی تقریر کے دوسرے حصے کی طرف آ رہا ہوں۔ وہ کیا لوگ کہتے ہیں کہ نوجوان ہمارے بگڑے ہوئے ہیں۔ میں اب نوجوانوں سے خطاب کر رہا ہوں کہ آپ تو وہ ہو، آپ تو وہ ہو کون جنہوں نے کس کو ہلایا تھا؟ جی ہاں، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل جالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ نوجوان، آج کل کا نوجوان جس کے بارے میں لوگ شکایت کر رہے ہیں، اپنی حقیقت کو پہچانو، کون ہو تم؟ ارے تمہارے لیے قرآن اور حدیث کے اندر ایسے ایسے جملے موجود ہیں کہ اگر اسے پڑھا جائے سمجھا جائے تو یہ جملہ کہنے کو ملے گا کہ اسلام کی پوری تاریخ نوجوانوں کے دم سے وابستہ ہے۔ جی ہاں، اب آئیے قرآن و حدیث کے حوالے سے نوجوان کا لفظ جہاں جہاں آیا ہے آپ ان آیتوں پر غور کیجئے اور ان حدیثوں پر غور کیجئے۔ مثالی نوجوان کون ہے؟ اگر وہ مثالی نہیں ہوتے تو ان کا تذکرہ قرآن اور حدیث میں نہیں ہوتا۔ ارے ہم گئے گزروں کا ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا۔ مثالی تھے، لوگوں کے لیے رہنما تھے، بہترین اسوہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں ذکر کیا ہے۔ مثالی نوجوان کون ہے؟ اپنی تقریر کا دوسرا حصہ جو نوجوانوں کے نام پیغام ہے۔ مثالی نوجوان تو وہ ہے جو اپنے ایمان کا کبھی سودا نہ کرے، اپنے عقیدے پر جمع رہے۔ میں نے 3 آیتیں پڑھی تھی، سورہ کہف سورہ نمبر 18، آیت نمبر 13، آیت نمبر 14 اور آیت نمبر 15۔ وہی پیغام ہے کن کا؟ ان نوجوانوں کے نام اصحاب کہف کا، غار والوں کا چند نوجوان تھے۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ، فتیۃ فتح سے ہے نوجوان۔ ہم آپ کو قصہ بیان کر رہے ہیں ان کا حق کے ساتھ۔ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ہدایت میں اسے اور زیادہ کیا۔ چند نوجوان کون؟ واقعہ ہے عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا، دقیانوس ایک بادشاہ تھا۔ اس نے اپنے زمانے میں لوگوں کو یہ کہا کہ لوگ بتوں کی پوجا کریں اور لوگ مجھے نذر و نیاز چڑھائیں، بتوں کو نذر و نیاز چڑھائیں، لیکن چند نوجوان ایسے تھے جو کھڑے ہو گئے۔ کیا پتہ چلتا ہے اس پر غور کرنے سے؟ کہ حکومت کو خطرہ لاحق ہے نوجوان سے۔ اگر توحید کے علم بردار ہیں تو نوجوان، اگر کچھ کام ہوگا تو آگے بڑھیں گے نوجوان۔ بادشاہ نے اپنے دربار میں بلایا چند نوجوان، کہا جاتا ہے 3، 5 یا 7 تھے۔ بادشاہ نے اپنے دربار میں بلایا کہ ارے وہ لوگ ایک اللہ کو ماننے والے، میرے علاوہ بھی کوئی اللہ ہے کیا؟ اپنے دربار میں جب بلایا، پورا دربار بھرا ہوا ہے، چند نوجوان کھڑے ہو گئے۔ ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه الهه لولا ياتون عليهم بسلطان بين فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا۔ ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، اس کے علاوہ اگر ہم کوئی بات کریں گے تو غلط بات ہو جائے گی۔ یہ ہے ہماری قوم، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوج رہی ہے۔ کیا دلیل ہے اس کے پاس؟ دلیل ہے تو لائے۔ اللہ پر جھوٹ باندھنے والے سے زیادہ ظالم کوئی ہے ہی نہیں۔ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ چند نوجوان تھے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار میں چلے گئے۔ افسوس، بہت سارے نوجوان اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں۔ جی نہیں، پیغام ہے آپ کے نام،
اصحاب کہف کے حوالے سے اپنے ایمان کو تازہ کیجیے. گئے غار میں چھپ گئے. نوجوان رب سے دعا کرے اور رب قبول نہ کرے، ہو ہی نہیں سکتا. رب نے حفاظت فرمائی. 309 سال تک غار میں چھپے رہے. 309 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اٹھایا. نیند سے جب اٹھے تو ایک آدمی کو بھیجا، جاؤ بھائی کھانا وغیرہ لے کر تو آ جاؤ. سکہ 309 سال پرانا ہے. دکاندار کے پاس پہنچا، لگتا ہے اس آدمی کو پرانے زمانے کا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے، یہ کہاں سے لے آیا؟ نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں بھائی، ہم تو آدھا دن یا ایک دن ٹھہرے ہیں اس غار میں اور آج کھانا لینے کے لیے آئے ہیں، اس میں نئی بات کیا ہے؟ نہیں نہیں. اس طرح ہوتے 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 بادشاہ تک یہ بات پہنچی. اس نے کہا یہ سکہ 309 سال پرانا ہے. اب اس زمانے کا بادشاہ مسلمان تھا. وہ آیا، دیکھا ان لوگوں کا کتا بھی ساتھ میں تھا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے ان لوگوں پر موت طاری کر دی، وہ مر گئے. اس سے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جب زندہ کیا ہے تو دوبارہ تمام لوگوں کو زندہ کر سکتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. تو مثالی نوجوان یہ ہے. مثالی نوجوان کون ہے؟ مثالی نوجوان تو وہ ہے جو اپنی جوانی میں رب کی عبادت کرے، اپنی جوانی کو عبادت میں لگا دے. ہمارے نوجوان کیا کہتے، جی ابھی جوانی ہے نا، ابو جان بھی تو جب بوڑھے ہوئے تو صحیح ہو گئے تھے، عبادت گزار ہو گئے تھے، نماز پڑھنے لگے تھے، ایک حج کر لیا تھا، تمام پاپ معاف ہو گیا تھا، تو میں بھی ابو کی طرح کروں گا. میں تمام ابو کی بات نہیں کر رہا ہوں. ابھی بوڑھے ہو جائیں گے تو سدھر جائیں گے. جوانی ہے اور جوانی تو دیوانی ہوتی ہے. اگر فائدہ نہیں اٹھایا جوانی کا تو فائدہ کیا؟ عیش نہیں کیا تو فائدہ کیا؟ کچھ بھائی لوگ کہتے ہیں، کچھ نوجوان کہتے ہیں، در جوانی توبہ کردن شیو اے پیغمبرست، کہ جوانی میں توبہ کرنا، گناہوں سے رک جانا، یہ پیغمبرانہ کام ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. اور یاد رکھیے اگر آپ جوانی میں رک جاتے ہیں تو آپ سے اچھا کوئی آدمی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب دل میں حرکت ہو اور جوانی کے اندر دیوانگی ہو، سب کچھ ہو، سامنے سامان بھی موجود ہے برائی کرنے کے لیے، لیکن اپنے آپ پر کنٹرول کر لے، یہی تو ہم ہے. کسی فارسی کے شاعر نے کہا، وقت پیری گرگ ظالم میشوت پرہیزگار، کہ بڑھاپے کے وقت ظالم بھیڑیا بھی بزرگ ہو جاتا ہے، نیک ہو جاتا ہے. یاد رکھیے جوانی میں اگر آپ عبادت کرتے ہیں، اپنی جوانی کو دیوانگی میں نہیں گزارتے، تو قیامت کے دن آپ 7 ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا. صحیح بخاری کتاب الحدود کتاب نمبر 86 باب نمبر 19 باب فضل من ترک الفواحش حدیث نمبر 6806. 7 آدمی، سبعۃ یظلھم اللہ یوم القیامۃ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 خوش نصیب وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. اس دن کچھ بھی سایہ نہ ہوگا. 7 میں سے دوسرا نمبر کس کا؟ آپ نوجوانوں کا. پہلا نمبر امام عادل، انصاف پسند امام. دوسرا نمبر شاب نشأ فی عبادت اللہ، اس نوجوان کو رب جگہ دے گا جس نے اپنی جوانی کو رب کی عبادت میں گزارا. کتنا بڑا اعزاز ہے. مثالی نوجوان کون ہے؟ مثالی نوجوان تو وہ ہے کہ جب برائی کرنے کے تمام سامان سامنے موجود لیکن اللہ کے لیے برائی نہیں کرتا، اس سے اچھا نوجوان کوئی ہے ہی نہیں. آپ کو میں ایک نوجوان نبی کا تذکرہ سناتا ہوں، شاید کہ آپ کا دماغ وہاں تک چلا گیا ہوگا. کون سے نبی ہیں وہ؟ کوئی بتا سکتے کون سے نبی ہے؟ نوجوان نبی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام. جی ہاں، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نوجوان ہیں. سورہ یوسف ان کے نام سے ہے. سورہ یوسف سورہ نمبر 12. کس طریقے سے وہ بچتے ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں ہمارے لیے. آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 29 تک پڑھیے. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله. نوکر ہی تو تھے بیچارے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سیٹھانی کے گھر پہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن دیا تھا، جمال دیا تھا. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، اس عورت نے بہلایا پھسلایا. اور اس سے آپ یہ بھی مسئلہ نکالیے کہ افسوس آج کل بہت سارے گھرانے ان برائیوں میں ملوث ہیں. میں تمام گھرانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. کہا جاتا ہے زلیخا نے ایسا کیا، قرآن اور حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں ہے اس کے نام کا، لیکن کہا جاتا ہے تفسیروں میں. بلایا، برائی کی دعوت دی. کہا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی پناہ، میں یہ برائی کا کام نہیں کر سکتا. تمام دروازے بند کر دیے. ایک دروازہ ہی نے، دروازوں کو بند کر دیا. غور کیجئے، آگے بھاگے، پیچھے سے وہ بھاگی. واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم. دونوں بھاگتے ہوئے آئے دروازے کے پاس. پیچھے سے قمیص پکڑ لی اس عورت نے. جب سامنے دیکھا کہ اس کا شوہر آ رہا ہے
تو پھر معصوم بن گئی اور کہنے لگی آپ کا کیا خیال ہے اس آدمی کے بارے میں جو آپ کی بیوی پر ہاتھ ڈال دے، اس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے یا اسے دردناک سزا سنائی جائے؟ معصوم بن گئی۔ لیکن ایک آدمی تھا وہ پٹوا سکتا تھا یوسف علیہ السلام کو، لیکن تحقیق کرنے کے بعد ہی کوئی بات بڑھائی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ ایک آدمی نے کہا کہ دیکھیے اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو وہ عورت سچی ہے، پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو وہ عورت جھوٹی ہے۔ مطلب آگے کا مطلب وہ دفاع کر رہی ہے، اپنے آپ کو بچا رہی ہے، پیچھے کا مطلب وہ اسے ٹان رہی ہے۔ قمیص کو جب دیکھا گیا، کرتے کو دیکھا گیا تو کرتا جو ہے وہ پیچھے سے پھٹا ہوا ہے۔ یوسف عارض عن ھذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، یوسف اعراض کرو ان سے، اے گناہوں کی معافی مانگ، تو گناہ گار لوگوں میں سے ہے۔ آگے تذکرہ ہوا کس کا؟ اگر وہ نوجوان بچ جاتا ہے، سامنے برائی کا مادہ موجود ہے لیکن وہ بچ گیا، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کی سن لیتا ہے اور آخرت میں بھی سن لیتا ہے۔ دنیا میں کیا؟ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 5974، 3 اسرائیلی کا واقعہ ہے پرانے زمانے کا۔ اس میں سے ایک آدمی کا واقعہ یہ ہے، میری چچا زاد بہن تھی، میں اسے بہت چاہتا تھا جس طریقے سے مرد عورت کو چاہتے ہیں، لیکن کبھی وہ ہاتھ نہیں لگی۔ وہی آدمی کہتا ہے میں نے بہت کوشش کی لیکن وہ کبھی ہاتھ نہیں لگی، لیکن ایک مرتبہ لگی ہاتھ کہ 100 دینار آپ دے دیجئے، پھر میرے ساتھ جو کرنا ہے آپ کیجئے۔ 100 دینار، آگے جملے پر بھی غور کیجئے گا، 100 دینار میں لے کر آیا، اس کے ساتھ زنا کرنا چاہا۔ عورت عبادت گزار ہے، اللہ سے ڈرنے والی ہے، کیا کہا اتق اللہ ولا تبتغ الخاتم الا بحق، اے آدمی اللہ سے ڈر، کیوں استعمال کر رہا ہے غلط طریقے سے؟ اس آدمی نے چھوڑ دیا، غلط کام نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب دعا کی، جو پھنس گیا تھا غار کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے چٹان کو کھسکا دیا۔ دیکھا آپ نے؟ مثالی نوجوان کون ہے؟ مثالی نوجوان تو وہ ہے جو دعوت و تبلیغ کے کام میں آگے رہے اور دعوت و تبلیغ کا کام جیل کھانے میں بھی جاری رکھے۔ یوسف علیہ السلام ہمارے لیے دلیل ہے۔ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 39 اور آیت نمبر 40 کیا کہا؟ جو 2 قید خانے کے ساتھی تھے، اے میرے قید خانے کے ساتھیو، بھلا یہ بتاؤ بہت سارے اللہ بہتر ہے یا ایک اللہ کی عبادت کرو؟ جیل میں بند کیا گیا ہے، ناک پھنسایا گیا ہے، یہ تو پرانی کہانی ہے۔ 7 سال تک یا 9 سال تک جیل خانے میں بند رہے۔ اگر آج نوجوانوں کو پھنسایا جاتا ہے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہاں دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھے۔ مثالی نوجوان وہ ہے جو دعوت و تبلیغ کے کام میں ہمیشہ تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہاں بھی میں ایک حوالے سے بیان کرنا چاہوں گا، صحیح مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر 53 حدیث نمبر 3005۔ پرانے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس 2 آدمی تھے، ایک جادوگر اور ایک کاہن۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو کہا ایک آدمی کو دے دیجئے، ایک بچے کو میں سکھا دوں۔ بالآخر ایک بچہ دیا گیا، اس کو سکھایا۔ وہ بچہ راستے میں عالم صاحب کے پاس بھی جاتا تھا۔ ایک مرتبہ روڈ جو ہے وہ جام ہو گیا تو اس نے کہا آج میں آزما لیتا ہوں، عالم صاحب کا علم بہتر ہے یا وہ جادوگر کا؟ پھونکا، پڑھا اور پھینکا، کہا اللہ اگر تیرے نزدیک اس عالم صاحب کا علم بہتر ہے تو اس جانور کو ہٹا دے تاکہ لوگ آنے جانے لگے۔ ویسا ہی کیا، وہ جانور مر گیا، لوگ آنے جانے لگے۔ بادشاہ تک بات پہنچی ایسا بھی کوئی آدمی ہے کیا؟ پھر بادشاہ کے دربار کا ایک اندھا آدمی تھا، وہ نوجوان آدمی اللہ کے حکم سے اس کو بھی سیدھا کر دیتا تھا کہ آپ ایک اللہ کو مانو، میں سیدھا کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ بالآخر کیا ہوا، اس نوجوان کو لایا گیا۔ بادشاہ نوجوان ہی کو پکڑتا ہے، لایا گیا، بھائی اس کو پھینکنا ہے، پہاڑ پر لے جاؤ پھینکنے کے لیے۔ پہاڑ پر لے کے گئے، دعا کی اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ تو میرے لیے ان کی طرف سے کافی ہو جا۔ پہاڑ میں لرزہ طاری ہو گیا، تمام کے تمام لوگ مر گئے، وہ بچ کے آ گیا۔ پھر پہنچا بادشاہ کے دربار میں وہی نوجوان آدمی، ابے تو بچ گیا، وہ لوگ کہاں گئے؟ وہ لوگ سب ختم ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا یہ مرے گا کیسے؟ کہا لے جاؤ سمندر میں بیچ میں ڈال دو۔ لے کر گئے، ڈالنا چاہا، پھر دعا کی اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ میرے لیے ان کی طرف سے کافی ہو جا۔ کشتی ڈوب گئی، وہ لوگ مر گئے، یہ بچ کے آ گیا۔ بادشاہ سلامت، میں ویسے مرنے والا نہیں ہوں، ایک کام کیجئے بسم اللہ رب الغلام پڑھیے، آپ تمام کے سامنے لائیے، مجھے باندھ دیجئے درخت میں اور کہیے بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے۔ بادشاہ نے وہی کیا تاکہ تمام لوگ ڈر جائیں کہ جو بادشاہ کے خلاف جائے گا اس کا انجام یہ ہوگا۔ مارا، بچہ تو مرا لیکن تمام لوگ کہا اٹھے آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، ہم اس بچے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس بچے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ کی تمام تدبیریں الٹی ہو گئی۔ انہی لوگوں کو اس بادشاہ نے آگ میں جلایا تھا۔ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحمید، سورہ بروج سورہ نمبر 85 آیت نمبر 8۔
کہ ان مسلمانوں کو کیوں آگ میں جلایا گیا؟ صرف اس وجہ سے وہ کہتے ہیں ہمارا رب تو اللہ ہے جو غالب ہے اور تعریفوں والا ہے۔ مثالی نوجوان تو وہ ہے جو ملک کی سیاست میں بھی حصہ لے آگے آئے۔ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 55، یوسف علیہ السلام نے کہا تھا اے بادشاہ سلامت مجھے زمین کے خزانے کا مالک بنا دیجئے، تو ملک کی سیاست کون ہے؟ مثالی نوجوان وہ ہے جو جلدی شادی کا اہتمام کرے، جلدی شادی کرے۔ صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر 67 باب نمبر 3 حدیث نمبر 5066، یا معاشر الشباب من استطاع الباءۃ فلیتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء۔ اے نوجوانوں کی جماعت جلدی شادی کرو، تمہارے اندر اگر طاقت ہے، کیونکہ اس سے نگاہیں جھکی رہے گی، شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی، اور جو طاقت نہیں رکھتا وہ کیا کرے؟ روزہ رکھے، حقوق اللہ کی پاسداری کرے، حقوق العباد کی پاسداری کرے۔ اس لیے نوجوانوں تیار ہو جاؤ، آئیڈیل بنانا ہے، نمونہ بنانا، بناؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز میں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 21، کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں اسوہ ہے۔ بال رکھنا ہے اس انداز سے رکھو، کپڑے پہننا ہے ویسے انداز سے پہنو۔ نوجوانوں اٹھو، بغیر اس کے کام نہیں چلے گا۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا۔ اٹھیے اور تیار ہو جائیے۔ میں اپنی تقریر کو نوجوانوں کی دعا سے ختم کرتا ہوں، جو نوجوانوں ہی کی دعا ہے وہ یہ، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 10۔ اے ہمارے رب تو اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملے کو تو آسان کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نوجوانوں کے معاملے کو آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنے اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ جزاک اللہ مولانا ثناء اللہ صاحب۔ اسلام کا پیغام نوجوانوں کے نام، اس عنوان پر آپ خطاب سماعت فرما رہے تھے مولانا ثناء اللہ مدنی سے۔ نوجوان دوستو، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، تمہیں معلوم ہونی چاہیے اپنے آباء و اجداد کی تاریخ، جنہوں نے تم کو آغوش محبت میں پالا ہے۔ تم اس قوم کے افراد ہو جس نے ایران کے بادشاہ کے تاج کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھا ہے۔ تم اس قوم کے افراد ہو جنہوں نے دنیا کو تہذیب دی، تمدن دیا، ثقافت دی، کلچر دیا۔ تم اس قوم کے افراد ہو جن لوگوں نے دنیا کو حکومت کرنے کا طریقہ بتایا۔ تم اس قوم کے افراد ہو جن لوگوں نے سلطنتوں کی بنیادیں ڈالی۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ وہ کیا گردو تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ تمدن آفری خلاق آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ۔ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا۔ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشی کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا۔ تجھے آباس سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ نوجوان دوستو، میری ماؤں اور بہنوں، ہمیں تربیت کرنی ہے اپنے نوجوانوں کی اسی طریقے سے جس طریقے سے تربیت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کی۔ ہمیں تربیت کرنی ہے اپنے نوجوانوں کی اسی طریقے سے جس طریقے سے یعقوب علیہ السلام نے تربیت کی اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی۔ ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہمارے نوجوان کالجوں میں جا کر، یونیورسٹیوں میں جا کر مسلمان ڈاکٹر، مسلمان انجینئر، مسلمان سائنٹسٹ، مسلمان آرکیٹیکٹ، مسلمان بزنس مین بنیں گے، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ ان یونیورسٹیوں میں جا کر، ان کالجوں میں جا کر، ان اسکولوں میں جا کر ہمارے نوجوانوں میں بے دینی بھی آ جائے گی۔ اس چھوٹی سی تمہید کے بعد میں سوال و جواب کا سیشن شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلا سوال ہے، راشد خان صاحب کا اسٹوڈنٹ ہیں، وہ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے تقریر میں کہا کہ بیٹے کے اچھے ہونے کے لیے باپ کا بھی اچھا ہونا ضروری ہے، اور آپ نے ابراہیم اور اسماعیل کی مثال دی، لیکن اس ابراہیم کا والد اللہ کا باغی تھا،
اور نوح کا بیٹا بھی ویسا ہی تھا، تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ اس میں اللہ کی طرف سے ہدایت بھی اہم ہے؟ بھائی نے سوال کیا اور بہت اہم سوال کیا ہے کہ انہوں نے جو مثال دی، مجھ کو یہی امید تھی کہ ایسا سوال آ سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے باپ جو آزر وہ کافر تھے، اسی طرح نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا بیٹا وہ بھی کافر تھا۔ تو آپ اس کو اس طریقے سے سمجھیے کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ اکثریت کی بات کر رہا ہوں، میں اس کی بات نہیں کر رہا کہ لوگ 100% ہی صحیح ہوں گے اور 100% ہی ایسا ہوتا ہے، نہیں، ایک دو چیزیں الگ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس کو ہم مثال کے طور پر پوری چیزوں پر فٹ نہیں کر سکتے کہ ایسا بھی ہوتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے، نہیں۔ تو میں اکثریت کا خیال کرتے ہوئے اور قرآن اور حدیث کے حوالے سے یہ ذکر کیا کہ ضروری ہے کہ باپ خود نیک ہو تو اس کی اولاد بھی نیک ہوگی، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہے کہ باپ نیک نہیں ہے لیکن اس کا بیٹا نیک ہے، تو یہ جملہ استثنائیہ طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ ایسی باتیں آ گئی ہے، اس کو ہم تمام حکموں پر نہیں لا سکتے اور اس کو بنیاد نہیں بنا سکتے۔ واللہ عالم بالصواب۔ راشد مختار حسین BA، ان کا سوال یہ ہے کہ میرا بیٹا 10 سال کا ہے، میری پریشانی یہ ہے کہ میں اس کو نماز کے لیے کہتا ہوں تو آنا کانی کرتا ہے، اس کو کس طرح راہ راست پر لایا جائے؟ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی تھی آپ کے سامنے، جو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 40۔ اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز پڑھنے والا بنا، اے ہمارے رب ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ تو آپ دعاؤں کا اہتمام کیجئے، آپ خود نماز پڑھیے، اور جب آپ نماز کے لیے جائیے تو اسے مسجد میں لے کر جائیے۔ گھر کے اندر بھی مائیں جو ہے وہ نماز پڑھے، تاکہ بچے لوگ ماں باپ کا دیکھ کر ہی سیکھتے ہیں، کیونکہ گھر ہی پہلا مدرسہ ہے، وہاں سے جیسی تربیت ملے گی بچے آگے جائیں گے۔ ٹھیک ہے آپ تعلیم نہیں دے سکتے لیکن تربیت تو کر سکتے ہیں، جاہل ماں باپ تربیت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ 7 سال کی عمر سے آپ کو حکم دینا چاہیے تھا، اگر آپ نے 7 سال کی عمر سے حکم نہیں دیا تو 10 سال کی عمر میں پہنچنے کے بعد وہ اگر ایسا کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، تو آپ سلسلہ جاری رکھیے، ان مجلسوں میں بھی لے جائیے جن مجلسوں میں نماز پر ابھارا جاتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ رکھیے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، گاہے بگاہے نماز کی فضیلت پر ابھاریے، نماز نہ پڑھنے پر کیا عذاب ملنے والا ہے اس کے بارے میں بھی ڈرائیے۔ تو یہ چند کام آپ کریں گے اور دعا بھی کرتے رہیں گے، اور سب سے اہم چیز جو میں ہر تقریر میں کہتا ہوں، حلال کھائیے، تو آپ کے اندر بھی نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا اور آپ کے اولاد میں بھی نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ واللہ عالم بالصواب۔ محمد سلیم صاحب حیدرآباد پیشے سے ڈرائیور ہیں، السلام علیکم۔ ان کا سوال یہ ہے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کئی نوجوان کانوں میں بالی، گلے میں چین اور ہاتھ میں کڑا باندھتے ہیں، اس کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ بھائی نے سوال کیا نوجوانوں ہی کے بارے میں، اور میں اپنی تقریر کے شروع ہی میں کہا تھا کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں نوجوانوں پر، شاید کہ لوگوں کا اعتراض کرنا صحیح ہوا کیونکہ سوال بھی آ گیا ہے، ایسا لوگ کرتے ہیں، ہمارے نوجوان ایسے ہیں۔ شریعت میں کیا حکم ہے؟ جب آپ قرآن و حدیث کو اٹھاتے ہیں اور تو دیکھتے ہیں کان میں بالی پہننا کس کے لیے ہے؟ سبھی لوگ جانتے ہیں، عورتوں کے لیے۔ کڑا پہننے کے بارے میں جو لوگ کہتے کہ کن کی نشانی ہے؟ دوسرے لوگوں کی نشانی ہے، دوسرے لوگ کڑا پہنتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کے اندر اس سے منع کیا گیا ہے، لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ تو دوسروں کی مشابہت ہے، جو جس کی مشابہت کرے گا وہ اسی میں سے ہو جائے گا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، سنن ابی داؤد کی روایت ہے کتاب اللباس کے اندر کہ جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہو جائے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان نوجوانوں کی اصلاح کریں، ان نوجوانوں کو اپنی مجلسوں میں لائیں جہاں دینی بات ہوتی ہے، اور ان نوجوانوں کو ان ساتھیوں سے دور رکھیں جو ساتھی لوگ اس طریقے کا پہنے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھی جیسے رہیں گے ان کے اندر بھی وہ چیز آ جائے گی، جیسی سنگت ویسی رنگت۔ تو ان نوجوانوں کے لیے یہی ہے کہ وہ دوسروں کی مشابہت اختیار نہ کرے، ایسا کرنا منع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے، ان لوگوں کو سیدھے راستے پر لائے، آمین۔ واللہ عالم بالصواب۔ محمد جاوید محمد خواجہ محمدی، عالم و فاضل، بھائی کا سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنی تقریر میں فرمایا ماں باپ کو مال دینا ضروری نہیں ہے، حالانکہ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کے لیے ہے، انتا و مالوک لابیک، صحیح حکم کیا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیے۔ بھائی نے سوال کیا اور اہم سوال کیا۔
شاید کہ وہ میرے انداز سے اس طرف وہ چلے گئے کہ مال دینا صحیح ہے ہی نہیں. میں وہ بیان کرنا نہیں چاہ رہا تھا. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ مال کے بارے میں قرآن اور حدیث کے اندر وہ تذکرہ آپ کو ملے گا ہی نہیں کہ ماں باپ یہ کہتے ہوں کہ اولاد جو ہے وہ میرے لیے مال کمانے کا ذریعہ ہے. میں وہ بات کہنا چاہ رہا تھا، ورنہ تو وہ حدیث صاف ہے اور صحیح حدیث ہے، انتا و مالک لابیک، کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. میں اس حدیث کو اور زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہوں. ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، میرا باپ میرا مال چاہتا ہے جبکہ میرے پاس اولاد بھی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. تو میں دعا کے سلسلے میں بتا رہا تھا کہ ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں جس میں یہ کہا گیا ہو کہ یہ اولاد ہمارے لیے پیسہ کمانے کا ذریعہ ہے. میں یہ بات بیان کرنا چاہ رہا تھا، جبکہ ضروری ہے بچوں کے اوپر کہ وہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھے، جتنی اس کے پاس طاقت ہے اتنا خیال رکھے. قرآن مجید کی وہ آیت بھی ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 215. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ زیادہ مال جو بچ گیا ہے کہاں خرچ کریں؟ کہہ دیجئے ماں باپ کو پہلے دو. واللہ عالم بالصواب. طارق حسین، ان کا سوال یہ ہے، جو گرچہ موضوع سے متعلق نہیں معلوم ہوتا زیادہ، لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے مقرر اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. جتنے بھی قاری حافظ مدرسے سے نکلتے ہیں وہ صرف کسی مسجد کے امام ہی بن پاتے ہیں یا پھر مدارس میں پڑھانے لگتے ہیں، اور جتنے دوسرے میدان ہیں جیسے بزنس وغیرہ وہ سب دوسرے کے ہاتھوں میں ہیں. تو مدرسوں کے نظام میں کوئی بدلاؤ ممکن ہے؟ بھائی نے سوال کیا کہ مدرسوں کے نظام میں کچھ تبدیلی ممکن ہے. تو میں بھائی کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ سب باتیں جو آئی ہمارے درمیان دین اور دنیا الگ کرنے کا، وہ اس لیے کہ وہ انگریزوں کی چال تھی جو ہمارے درمیان یہ ہوئی کہ دین کو الگ کر دیا جائے اور دنیا کو الگ کر دیا جائے. تو علماء جو اٹھے ہمارے بزرگان دین، تو انہوں نے دین کو پکڑے رکھا اور دنیا کو چھوڑ دیا. تو کہا چلے گا، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن ایسا نہیں، دین اور دنیا میں کچھ بھی فرق نہیں ہے. تمام چیزوں میں ہم تمام لوگوں کو آگے آنا چاہیے. جو آدمی بہترین قاری ہے، بہترین عالم ہے، وہ اچھا بزنس مین کیوں نہیں، بہترین تجارت کرنے والا کیوں نہیں، اسے تو میدان میں آگے آنا چاہیے. تو یہ کمی ہماری ہو سکتی ہے. لیکن اگر وہ لوگ دین کا کام کر رہے ہیں تو یاد رکھیے اس تجارت سے بہتر ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کتاب و فضائل القرآن کتاب نمبر 66 حدیث نمبر 5027، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو یہ بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے ان کے لیے، اور یہ اچھا کام کرتے جا رہے ہیں. لیکن ان کو دنیاوی معاملے کے لیے آگے آنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. وہ لوگ وہیں سمٹ کر آ گئے، کم سے کم دین کو تو بچائے رکھا ہے. جب آدمی دنیا کے معاملے میں صحیح رہے گا وہ دین کے معاملے میں بھی صحیح رہ سکتا ہے. جب وہ اپنے تجارت کے سلسلے میں صحیح رہے گا، اپنے مال کے سلسلے میں صحیح رہے گا، اپنے گھر والوں کی طرف سے وہ مال کی طرف سے بے نیاز رہے گا، تو وہ دعوت کا کام بھی آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے. واللہ عالم بالصواب. خواتین و حضرات، یہاں ایک بات میں آپ کے سامنے واضح کرتا چلوں کہ ہماری جتنی بھی نشستیں ہوئی ہیں اور ان میں سے جو بھی پیغام آپ کو ملا ہے کہ اسلام انسانیت کے لیے حل ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے ہم کو 2 کان دیے ہیں کہ ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا. ایسا نہ ہو کہ آپ آئے، بیٹھے اور چلے گئے، نشستند گفتند و برخاستند. ایسا نہیں ہو، بلکہ ہونا یہ چاہیے. تبھی ہماری یہ کانفرنس کامیاب ہے، تبھی ہمارا علماء دین کا یہاں بلانا اس میں ہم کامیاب ہیں، تبھی علماء کرام کی تقریریں اور اسکالرز کی تقریریں ہمارے لیے کامیاب ہیں کہ ہم اس پیغام کو عام کریں، ہم اس میسیج کو لوگوں تک پہنچائیں کہ دیکھو واقعی اسلام انسانیت کا حل ہے، انسانیت کے تمام مسائل کا حل پیش کرتا ہے. اور تعلیم کے میدان میں ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں، تعلیم کو عام کریں. تعلیم روشنی ہے اور جہالت تاریکی اور اندھیرا ہے. ایک سوال لیتے نور الدین بھائی کا جو داعی ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ نوجوان ایسے اسکولوں میں پڑھتے ہیں جہاں دینی تعلیم نہیں دی جاتی. ایسے حالات میں ان نوجوانوں کو دین کی طرف رغبت دلانے کے لیے سب سے بہتر اور مؤثر طریقہ کیا ہے؟ بھائی نے سوال کیا سب سے بہتر اور مؤثر طریقہ کیا ہے. سب سے بہتر اور مؤثر طریقہ جو یہ ہے کہ ہم اسے قرآن دیں، قرآن کا ترجمہ ان کو پڑھنے کے لیے کہیں. ہم انہیں ان مجلسوں میں لے جائیں جن مجلسوں میں دین کی بات ہوتی ہے. ہم انہیں مسجدوں سے جوڑیں. ہم ان کے لیے الگ سے کوئی پروگرام رکھیں
ان کے لیے الگ سے کچھ کلاسیں چلائی جائیں جہاں وہ دین بھی سیکھ سکیں، کیونکہ دنیا کمانے کے لیے ہم بہت کوشش کر رہے ہیں، دنیاوی تعلیم دینے کے لیے بہت سارے پیسے ہم لگا رہے ہیں تاکہ ہم کو پیسہ آئے گا، تو اسی طریقے سے دین سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس میں بھی پیسے لگائیں، اچھے ادارے کا انتخاب کریں جہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں بات بتائی جاتی ہے، وہاں جائیں، اچھے اچھے لوگوں کو بلائیں اور ان کے سامنے ان کو بیٹھائیں تاکہ ان سے وہ کچھ نصیحت حاصل کریں۔ تو یہ چند چیزیں ہو سکتی ہے جس کے ذریعے نوجوانوں کی اصلاح میں اچھا قدم ہو سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے رہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ دعا کرتے تھے کیونکہ دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ یحییٰ پرویز HSC، ان کا سوال یہ ہے کہ اگر میرا دوست غلط راستے پر جائے تو کیا میں اس سے دوستی قائم رکھ سکتا ہوں؟ بھائی نے کہا کہ میرا دوست اگر غلط راستے پر جائے تو کیا میں اس سے دوستی قائم رکھ سکتا ہوں؟ تو یہاں غلط راستے کی بھی آپ کو تحدید کرنی پڑے گی کہ غلط راستہ کون سا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ اور زیادہ غلط راستے میں جا سکتا ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو آپ اس کا ساتھ نہ چھوڑیے، دعوت و تبلیغ کا کام حکمت کے ساتھ آپ جاری رکھیے۔ لیکن اگر ایسا کام ہے کہ بغیر ساتھ چھوڑے ہوئے کام بنتا ہی نہیں تو ساتھ چھوڑا جا سکتا ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دوستانہ جو تھا دوسرے لوگوں کے ساتھ، وہ آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ شرک سے بڑی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب جو مشرک تھے، کافر تھے، آخری دم تک اس کے ساتھ رہے، یہاں تک کہا کہ آپ آخری وقت میں بھی کلمہ پڑھ دے تو میں اللہ کے پاس آپ کے لیے سفارش کر دوں گا۔ آخری دم تک ساتھ نہ چھوڑا جائے، اور شرک سے بڑا کوئی غلط کام نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسرے اور بھی غلط کام ہے، اس کو دھیرے دھیرے آپ ان سے روکیں، ان کو سمجھائیں، ان کو یہ بھی کہیں دیکھیے اگر آپ یہ کام نہیں چھوڑیں گے نا تو میری بدنامی ہوگی، کس طریقے سے میں غلط لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں، آپ یہ کام چھوڑ دیجئے، اور دھیرے دھیرے وہ چھوڑ سکتا ہے۔ ایک بیگ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدمی ایک ڈنڈا لے اور ڈنڈے سے پورے کو گھما دے تمام لوگ صحیح ہو جائیں گے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ یا پھر اچھائی ایسی چیز نہیں ہے، ایک گلاس کے اندر ہے پانی رکھا ہوا ہے، اس اچھائی کو آپ ڈال دیں، لوگ پی لیں اور تمام کے تمام لوگ سیدھے ہو جائیں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ دعوت و تبلیغ کا کام انتہائی مشکل ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے خاص لوگوں ہی کو چنتا ہے جو صبر کا دامن تھامے رہے۔ تو آپ صبر کا دامن تھامے رہیے، ان کا ساتھ نہ چھوڑیے، ورنہ وہ اور زیادہ گڈھے میں جا سکتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ محمد حسین ایک طالب علم ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ آپ نے بچوں کا ماں باپ پر حق تو بتایا، ذرا مہربانی کر کے یہ بتائیے ماں باپ کی خدمت کا کیا حق ہے بچوں پر؟ بھائی نے سوال کیا کہ ماں باپ کی خدمت کا کیا حق ہے ہمارے اوپر۔ یہ تو ایک لمبی تقریر ہو جائے گی، میں مختصر بیان کرنا چاہوں گا کہ آپ ماں باپ کے حقوق کو دو حصوں میں تقسیم کیجئے۔ ایک حصہ یہ ہے کہ ماں باپ کے حقوق ماں باپ کی زندگی میں، اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ ماں باپ کے حقوق ماں باپ کے مرنے کے بعد۔ ماں باپ کے حقوق ماں باپ کی زندگی میں یہ ہے کہ آپ ان کے مقام و مرتبے کو جانیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام و مرتبے کو بلند کیا ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 83، جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا تذکرہ کیا وہاں ماں باپ کے ساتھ احسان کا ذکر کیا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ آپ صحیح طریقے سے رہیے، ان کی اطاعت کیجئے، فرما برداری کیجئے، ان کی بات مانیے، لیکن وہ بات جو قرآن اور حدیث سے ٹکرا رہی ہو، جیسے ماں باپ کہیں داڑھی مت رکھو، نماز مت پڑھو، ایسی اس سے شادی کر لو جو مناسب نہیں ہے، وہ بات نہ مانی جائے۔ سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23، 24، 25 میں یہ تذکرہ ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ پھر اسی طرح ماں باپ کے ساتھ یہ بھی تعاون ہو سکتا ہے کہ اگر ان کے ساتھ کچھ پریشانی ہے تو آپ ان کی پریشانی کو دور کیجئے۔ پھر اسی طرح ان کے رشتہ داروں کا بھی خیال رکھیے۔ اب ہے ماں باپ کے حقوق ماں باپ کے مرنے کے بعد۔ مرنے کے بعد ایک صحابی کا تذکرہ ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے سوال کرنے کے لیے، سنن نبی داؤد کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کتاب الادب کتاب نمبر 40 میں ہے کہ اللہ کے رسول میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا، میں کیا کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کا تذکرہ کیا، اس میں غور سے سنیے گا کہ 5 چیزوں میں وہ چیز ہے کیا جو ہم اور آپ پہلے ہی کرتے ہیں۔ شاید کہ میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مرنے کے بعد فوراً جو کام کرتے ہیں ہم، کیا اس کا تذکرہ قرآن اور حدیث میں موجود ہے؟ 5 چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہی؟ یہ ماں باپ کے حقوق ہے ماں باپ کے مرنے کے بعد، کہ ان کے لیے دعا کیا جائے، ان کے لیے استغفار کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مقام و مرتبے کو بلند کرے، انہوں نے جو حکم دیا ہے، جو وصیت کی ہے، اس کو نافذ کیا جائے، ان کے رشتہ داروں کا خیال رکھا جائے، باپ مر گیا چچا کا خیال رکھا جائے، دادا کا خیال رکھا جائے، پھوپھی کا خیال رکھا جائے،
ماں کا انتقال ہو گیا، خالہ کا خیال رکھا جائے، ماموں کا خیال رکھا جائے، نانا نانی کا خیال رکھا جائے، اور آخری چیز غور کیجئے، کیا آخری چیز میں وہ چیز ہے کیا جو ہم اور آپ کرتے ہیں؟ کہا ان کے دوستوں کا خیال رکھا جائے۔ ان 5 چیزوں کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ ان کے جو دوست تھے، جیسے باپ ہے، باپ کے دوستوں کا خیال رکھا جائے، ان کے دعوت دی جائے، ان سے ملا جائے، ماں کی سہیلیوں کا خیال رکھا جائے، یہ سب چیزیں ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر ان کے روزے چھوٹ گئے تھے، حج نہیں کیا تھا لیکن ارمان تھا تو حج کیا جائے، ان پر قرض تھا تو قرض کو چکایا جائے۔ یہ چند حقوق تھے جن کو میں نے مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھی۔ واللہ عالم بالصواب۔ جزاک اللہ شیخ ثناء اللہ صاحب مدنی، ہم آپ تمام حضرات کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کے مشکور ہیں۔ میں اسی کے ساتھ مولانا ثناء اللہ مدنی کو الوداع کہتا ہوں۔ جزاک اللہ خیراً۔